बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। कल हमने बात की प्याम सुबह में बहुत तफसील के साथ खिदमत खल्क़ के हवाले से। आज का मौजू प्याम सुबह का दीन में सदक़े की अहमियत, अक़ामत दीन और निज़ाम दीन में सदक़े का क्या रोल है, क्या किरदार है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, सदक़े के ताल्लुक़ से ये फरमाया गया कि ये जो माल हमारे पास होता है, ये इस माल पर सिर्फ हमारा ही हक़ नहीं है बल्कि उन लोगों का भी हक़ है जो इस सोसाइटी में, इस माशरे में रहते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ दे। यहाँ पर कर्ज़ से मुराद आमाल सालिहा हैं, कार खैर है, माली मदद है इंसान की, क्योंकि पूरी कायनात अल्लाह ताला का कुनबा है। अल खल्क़ु आयालुल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। सदका सिर्फ माली होता है या किसी इंसान को देखकर मुस्कुरा देना भी सदका है। शजरकारी करना, एक पौधा लगा देना, यह भी एक सदका है। रास्ते से कांटे हटा देना, पत्थर हटा देना, रास्ता साफ कर देना, ख़वातीन व हज़रात, यह भी सदका है। सदक़े की अहमियत क्या है, सदक़े का मफ़हूम क्या है, सदक़े के माना क्या है, सदका किन किन को दिया जा सकता है, क्या सदका गैर मुस्लिमों को दिया जा सकता है, सदक़े के मक़ासिद क्या हैं। और ख़वातीन व हज़रात, जब सदका हम देते हैं तो फिर अल्लाह ताला इस माल को कैसे बढ़ाता है। एक दाना, उसकी 10 बालें, और हर बाल में 100 से ज़्यादा दाने, यानी 700 गुना करके अल्लाह ताला वापस कर रहा है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है। तफसीली गुफ्तगू होगी। इस वक्त हम जा रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी साहब। आइए आयत रब्बानी की तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए लाहौर चलें। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राኢ वल्मसाकीनि वल्आमिलीना अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वफ़िर्रिक़ाबि वल्ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबीलि फ़रीज़तम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। وفي والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم। صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब, मोहतरम नाज़रीन, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर हम लाहौर चल रहे हैं, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया नवाजिश अनीक साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सदक़ात यानी ज़कात व खैरात तो मुफलिसों और मोहताजों और कारकुनान सदक़ात का हक़ है और उन लोगों का जिनकी तालीफ़ क़ुलूब मंजूर है और ग़ुलामों के आज़ाद कराने में
اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا، اگر اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو؟ تو آپ نے فرمایا، کسی ضرورت مند مظلوم کی مدد کرے۔ لوگوں نے پوچھا، اگر یہ نہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، اچھی باتوں کا حکم دے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ بھی نہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، برائی سے رکا رہے کہ یہی صدقہ اس کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکریہ اسم راؤ صاحب۔ خواتین حضرات تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف ہیں۔ مزید کیا تعارف میں آپ کا کرواؤں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت مشہور اور معروف نام، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب پیام میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمیشہ آپ سے گفتگو سے ہم علمی استفادہ کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم صدقے کے تعلق سے پہلا سوال رکھیں مفتی صاحب کے سامنے، کوئز۔ روز ایک سوال ہم رکھتے ہیں اور صحیح جواب آتا ہے، پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی ہوتی ہے اور ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر دنیا ٹی وی کی جانب سے پیش کرتے ہیں۔ کل سوال رکھا تھا ہم نے اور ہمارا کل یہ خیال یہ تھا، جو ہم نے کہا بھی تھا کہ شاید سوال مشکل آ گیا، لیکن جس طرح کے ایک سلسلہ جو دراز ہوا اور جس طرح لوگوں نے اس میں جو شامل ہوئے، حیران ہیں ہم کہ بے پناہ لوگوں نے اپنا جواب دیا، جواب بھجوایا اور اکثر کے جواب درست تھے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی، کم از کم میرے لیے۔ کل کا سوال یہ تھا کہ معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ درست آپشن ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ پہلا آپشن چچا، دوسرا آپشن خالو، تیسرا آپشن ماموں۔ خواتین حضرات، ٹیلی فون نمبر ہے ہمارے 021345270009، 021345286061۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 3031 پر۔ مفتی نذیر صاحب، پہلا سوال آپ کی خدمت میں، قرآن کریم صدقے کے تعلق سے کیا بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم میں مالی عبادت کا جب ذکر آتا ہے تو ہمیں 4 الفاظ ملتے ہیں۔ انفاق کا لفظ ملتا ہے، اطعام کا لفظ ملتا ہے، ایتاء زکوٰۃ کا لفظ ملتا ہے اور صدقے کا لفظ ملتا ہے۔ اطعام اور انفاق عموماً یہ الفاظ عمومی الفاظ ہیں، ان سے صدقات واجبہ، صدقات زکوٰۃ، صدقات نافلہ یہ سارے مراد ہوتے ہیں۔ صدقے کا جب لفظ آتا ہے، صدقے کا لفظ بھی عمومی ہے، اس سے زکوٰۃ بھی مراد ہوتی ہے اور اس سے عام جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی مراد ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر قرض ایک شخص معاف کر دے تو اسے بھی کبھی کبھی قرآن کریم میں صدقے سے اسے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ایتاء زکوٰۃ کا جب لفظ آتا ہے تو ظاہر ہے ایتاء زکوٰۃ یا زکوٰۃ کا لفظ صرف جو مالی عبادت جو آپ پہ فرض ہے صرف اس سے مراد وہی ہوتا ہے۔ لیکن احادیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ جو ہمیں ملتی ہیں، وہاں صدقے کا مفہوم ہمیں کافی وسیع ملتا ہے۔
اسی لیے باب الصدقہ یا باب فضل الصدقہ جب محدثین کرام جب اس کا باب باندھتے ہیں تو اس کے ذیل میں صرف صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ نیکی جو انسان کے تعلق سے انسان کرے، خواہ وہ گفتار کے ذریعے ہو، خواہ وہ عمل کردار کے ذریعے ہو، خواہ وہ مال کے ذریعے ہو. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل معروف صدقۃ، آپ کا نیکی کا آپ کا ہر کام وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ تشریف فرما دی کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اپنے بھائی مسلمان سے ملنا، فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. راستے میں آپ جا رہے ہیں، ایک شخص نے آپ سے لفٹ مانگی کہ بھائی، یا کسی کا سامان اٹھا لیا، تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صدقہ ہے. کوئی تکلیف دہ چیز آپ نے راستے میں دیکھی، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، تکلیف دہ چیز کو آپ نے ہٹایا، یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پھلدار درخت آپ نے لگایا کہ اس سے پرندے کھا رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ انسان مستفید ہو رہے ہیں، اس کے سائے سے، اس کے پھل سے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صدقہ ہے. صرف انسان کے تعلق سے نہیں بلکہ مخلوق کے تعلق سے بھی آپ نے کسی جانور کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روح رکھنے والی، جگر رکھنے والی جو بھی چیز ہے، فرمایا کہ اس کا پیٹ بھرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے کا مفہوم احادیث میں ہمیں عمومی لگتا ہے، صرف عبادت، مالی عبادت تک محدود نہیں، بلکہ انسان یا مخلوق کے تعلق سے آپ کا جو بھی کام ہوتا ہے اسے صدقے سے تعبیر کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ فی الحال ہم اسے اگر ہم رکھیں ڈاکٹر صاحب صرف کہ مالی طور پر جو صدقہ ہے، اس کے کیا مفہوم ہے؟ ہم مالی اعتبار سے صدقہ، انفاق، زکوٰۃ، ان کے درمیان کیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقے کے جو بنیادی مفہوم ہے وہ تو مفتی صاحب نے بیان کر دیا. اس میں ہم ایک چیز کا اضافہ کریں گے. دیکھیں، یہ جو لفظ ہے صدقہ اور صدق، ان دونوں کا مادہ ایک ہے، صاد دال قاف. اور جو تشریحات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنا بنیادی طور کے اوپر انسان کے جو ایمان کی سچائی ہے وہ جب عمل میں ڈھلتی ہے تو وہ بنیادی طور کے اوپر صدقہ ہوتی ہے. تو جس طرح سے انسان کا وہ ہے کہ اب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس تعلق سے جو چیزیں ہم پر عائد ہوتی چلی گئیں، وہ چاہے خالق کے تعلق سے ہیں، مخلوق کے تعلق سے ہیں، کائنات کے، یا اپنے بدن سے متعلق ہیں چیزیں، تو وہ جو بھی کل معروف ان صدقہ، جو معروف ہم کرتے چلے جائیں گے وہ ہمارے صاحب ایمان ہونے پر دلیل ہوگا، اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا. تو صدقے میں ایک بڑا مفہوم جو ہے وہ انسانی ایمان کی، اس کی تصدیق ہے. اچھا، اب جب جو مالی صدقے کے اعتبار سے آپ نے بات فرمائی، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ چیز ہے کہ جسے ہم کہیں کہ منیمم یا اس سے کم کرنا وہ جو ہے وہ واجب ہے، کہ اتنا کرنا کہ جس سے کم کرنا واجب نہ ہو. وہ تو زکوٰۃ ہے کہ جو آپ کے اوپر واجب ہے، جس سے آپ کم نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ نصاب میں آ گئے تو اتنا تو وہ واجبات میں آ گئے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن صرف ایک سوال سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ زکوٰۃ اور صدقے کے درمیان آپ نے ایک فرق واضح کیا، لیکن جو آیات آج ہم نے سنی وہاں بھی جو آغاز ہو رہا ہے وہ انما الصدقات سے ہو رہا ہے، اور وہ ذکر ہو رہا ہے زکوٰۃ کی مداد کا. تو اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ کو وہاں صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے. بالکل. اور یہ آپ دیکھیں کہ وہاں جمع کا صیغہ جمع استعمال کی گئی، صدقہ نہیں استعمال کیا گیا، صدقات استعمال کیا گیا. اب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مخلوق کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ دینے والے ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ ایسی جتنی مدیں کہ جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے وہ سب کی سب اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. جس میں زکوٰۃ شامل ہے، زکوٰۃ شامل ہے، ظاہر زکوٰۃ تو سب سے. اچھا، مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صدقے کی ایک شکل ہے. بالکل صدقے کی ایک شکل ہے. اچھا، یا یوں کہہ لیے کہ صدقہ کا جو وسیع تر مفہوم ہے اس میں ایک وہ واجب کہ جس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ تبرعاً کی جاتی ہیں، مستحب ہونے کی اس سے کی جاتی ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر اس کا ایکسٹینشن ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ منیمم ہے کہ جو آپ کو زکوٰۃ ہے جو آپ پہ واجب ہے، جس کو ادا نہ کرنے سے
انسان گناہگار ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے اور انکار کرنے سے دین سے خارج ہو جاتا ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو 8 مدات جو صدقے کی، زکوٰۃ کی قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، ان 8 مدات میں سے کچھ جو مدات ہیں ان کو معطل یا کہیے کہ موقوف کر دیا گیا، تو کیا اس سے ہم کسی گناہ کا مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ دیکھیے، اصل میں بنیادی طور پہ بات ہے کہ اس کی ہم مثال یوں دیں گے کہ جو حکم ہوتا ہے اس کے اطلاق کے محل اور مواقع ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر اس کا مثلا اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ نماز جو ہے وہ واجب ہے تو کہیں گے ہاں نماز واجب ہے، لیکن وہ فرض اس وقت ادا کرنا ہوگی کہ جب اس کا وقت آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس وقت اس کا ادا کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کا وہ وقت کے ساتھ ہے، وہ حالات کے ساتھ ہے۔ تو جو مدات بیان کی گئی ہیں وہ سب کے سب جزو قرآن ہیں اور کبھی بھی معطل اس معنی میں نہیں کی جا سکتی کہ ان کو بیکار سمجھ لیا جائے یا وہ ہو۔ ٹھیک ہے، جب اس کے اطلاق کا موقع ہوگا ٹھیک، تو وہ اسی صورت سے اس کا اطلاق ہوگا کہ جیسے قرون اولیٰ میں ہوا ٹھیک ہے، کرتا تھا۔ اس کے اطلاق کا موقع ہوگا جیسے کہ قرون اولیٰ میں ہوا۔ 8 مدات قرآن کریم واضح طور پہ لیکن بتا، اس میں ایک بات میں عرض کر دوں۔ جی پہلے آپ فرما دیجئے، پھر سوال رکھوں گا میں آپ کے سامنے۔ جی جی، معارف القرآن کے اندر تفسیر قرطبی کے حوالے سے اور تفسیر مزری کے حوالے سے تفصیل سے بات ہے کہ یہ جو المؤلفۃ قلوب ہے، جی، یہ اس کا اگر تعلق ہم غیر مسلموں سے جوڑیں کہ اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ استعمال کی گئی، ٹھیک ہے، تو پھر تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ موقوف، یہ جو جز تھا یا یہ جو حصہ تھا یا یہ جو مت تھی، اسے موقوف کر دیا گیا۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اچھا، علماء کرام کی یعنی جمہور امت اس پر ہے کہ مؤلفۃ قلوب کا جو تھا وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہو گئے تھے، جو اپنے قبائل اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اپنے قبائل سے، اپنی جائیدادوں سے وہ بے دخل کر دیے گئے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ ضرورت مندوں کے لحاظ سے، ضرورت مند کی بہت سی شکلیں ہیں، ان میں زیادہ محتم بالشان یہ لوگ تھے، اس لیے قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا کہ جب خرچ کرو تو ان مدات میں 1400 برس قبل جی تو عمل ہو رہا تھا قرآن کریم کے اس حکم پر، اور یہ قرآن کریم کا حکم اور ہے۔ آج بھی جب ہم کہیں کہ مسلمان ہی، مؤلفۃ قلوب سے مراد مسلمان ہی ہیں، کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ اس پر ضرور عمل بھی ہو رہا ہے، اچھا، عمل بھی ہو رہا ہے، عالم اسلام عمل کر رہا ہے۔ جی جی، اچھا، اور اس وقت انتہائی ضرورت بھی ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اعانت نو مسلم، ٹھیک ہے، ان کی اعانت کی ضرورت ہے، اور زکوٰۃ کی ظاہر ہے، زکوٰۃ اصل مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو آپ دے ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، نہیں صرف مسلمان کو دے لیکن صدقہ دے سکتے ہیں، جی صدقہ دے سکتے، صدقہ دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو انما الصدقات للفقراء سے بات شروع ہو رہی ہے اس آیت کی، اس میں مؤلفۃ القلوب موجود ہیں، اس کا مطلب یہ کہ انہیں صدقہ دیا جا سکتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، انہیں ہاں بالکل صحیح کہہ سکتے، لیکن اس آیت میں مؤلفۃ قلوب سے میں نے جیسے عرض کیا نا، اور اس آیت میں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، جمہور امت نے اس کا جو مصداق قرار دیا وہ مسلمانوں کو قرار دیا، جو مسلمان ہونے والے جو حضرات ہیں ان کو قرار دیا، تو اس اعتبار سے پھر ظاہر اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ چلیے، ایک نکتہ یہ تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اس سے کا تعلق کے صدقے سے ہے؟ ظاہر ہے کہ جو صدقہ انسان دیتا ہے، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ جو تم صدقہ دو گے تمہیں وہ پورا تمہیں دیا جائے گا اور کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ تو انسان جو صدقہ دیتا ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہوتا ہے، قرض حسنہ، یہ قرض دے رہا ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے میں نے آپ کو قرض دیا اور ظاہر ہے وہ قرض آپ مجھے چکاؤ گے، قرض تو اسی کو کہتے ہیں، صدقہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو دیا وہ پھر آپ نے چکانا نہیں۔ تو میں اگر کسی کو دوں، ذہن میں یہ ہو کہ یار میں کیوں دوں، مجھے کیا فائدہ ہوگا، نہیں، جو میں دے رہا ہوں یہ میں آپ کو نہیں دے رہا، یہ کہ بلکہ میں اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجھے واپس کریں گے، بلکہ بڑھا کے واپس کس طرح کریں گے، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے وہ بات سمجھائی کہ دیکھو ایک دانہ ہے، انسان اسے ڈالتا ہے زمین کے اندر، وہ دانہ اگتا ہے، ایک پودا ہوتا ہے، اس پودے کے اندر جو ہے وہ 7 خوشے ہوتی ہیں، ہر خوشے کے اندر پھر اتنے دانے ہوتے ہیں، ٹوٹل ملا کے 700 دانے۔ یہ تو مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
آپ کو سمجھا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی بڑا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہیں واپس کر کے اللہ تعالیٰ چکائیں گے. تو یہاں منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس میں قرض سے مراد جو ہے وہ صدقات ہیں، اور زکوٰۃ بھی لی جا سکتی ہے. ظاہر ہے کہ زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں چکائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ مال بڑھتا کیسے ہے؟ صدقے سے مال تو ختم ہو رہا ہے، جا رہا ہے، کم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ میں بڑھا کے دوں گا اور 700 گنا تک بڑھا دوں گا، اس پر ذرا بات کیجیے ڈاکٹر صاحب. لیکن ہم پہلے وہ جو صدقات وہ جو ہے مؤلفۃ القلوب والی، اس پہ ہم ایک بات کہنا چاہیں گے. مولانا کا اپنا موقف ہے، اور تفسیر قرطبی میں اس کو بطور قول کے یا ایک توجیہ کے مطلب بیان کیا گیا. لیکن جب ہم نے اسی لیے قرون اولیٰ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے خاص اس سے متعلق، اس میں آپ نے یہی فرمایا ہے کہ اس دور میں ہم کمزور تھے، مسلمانوں تھا، اور بہت سارے لوگوں کے ظاہر ہے کہ یہودیوں سے مالی معاملات بھی چل رہے تھے، وہ سب تھا، اور اس کو ظاہر ختم کیا گیا. تو آپ نے اس میں یہ فرمایا کہ اس وقت ہمیں ضرورت تھی کہ ہم انہیں دیں، لیکن اب مسلمان ماشاءاللہ مضبوط ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو دیں. تو جو قرن اولیٰ کا فہم ہے اس کے بارے میں، مؤلفۃ القلوب کے بارے میں، اس میں ہم تعویلاً مسلمانوں کو شامل کر لیں، لیکن قرن اولیٰ کا جو فہم ہے وہ غیر مسلموں سے ہی متعلق ٹھیک ہے ہمیں لگتا ہے. بالکل. اس میں یہ کہنا ہمارا خیال ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی، ہمارے خیال میں یہ بات جو ہے وہ صحابہ کرام کے فہم سے بھی ثابت نہیں ہے. اچھا، تو یہ زکوٰۃ غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے؟ اچھا، بالکل دی جا سکتی ہے، اگر اس کا محل اور اس کا موقع جو ہے وہ خدا نخواستہ دوبارہ آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن صرف یہ کہ ذرا سا جو علمی اختلاف ہے وہ یہ کہ صدقہ تو دیا جا سکتا ہے غیر مسلم کو، لیکن زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ایک سوال یہ سامنے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھا دیتا ہے، تو اچھا یہ بڑھاتا کیسا ہے، اور اس کے اندر یعنی یہ حسن جو پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہ آسنوں کی بات ہوئی نا. ہاں دیکھیں، ایک تو جو اس کو ہم قرض کی بات سے سمجھتے ہیں، ایک تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا کون جزا دینے والا ہوگا، اور بڑھا کے ہمارے اس سے جزا دینے والا. ہم ریاکاری سے بھی کبھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر جزا جو ہے وہ دے دیتا ہے. دوسری قرض دینے کی جو بات ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے. تو گویا کہ جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو کے جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں گیا اور پھر اس مخلوق کے ہاتھ میں جاتا ہے جس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے آپ گویا اللہ کو قرض دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا کے دیتا ہے. مال ہمیشہ جس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر کی اور فقر سے اور اسے ڈراتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. مال کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اگر اس کو خرچ کیا جائے تو معاشرے میں خوشحالی آتی ہے. کسی کی امپاورمنٹ جو ہے، صدقہ ہے، اسی صورت سے زکوٰۃ دینا ہے، یا خمس کی مد جب آتی ہے تو اس میں سے دینا ہے، وہ بنیادی طور پہ اکنامکل امپاورمنٹ کی بات ہے. جب ہم کسی کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا روزگار وہ کر سکے اور پھر اس کی بنا کے اوپر پھر اور آگے بڑھ سکے، تو گویا ہم ایک آدمی کو نہیں دیتے، 5 آدمی جو اس کے زیر کفالت ہیں ان کو بھی ہم گویا کہ خود کفیل کرتے ہیں، اور جو لینے والے ہاتھ ہیں ان کی کمی کرتے ہیں، اور دینے والے ہاتھوں میں دین اضافہ دیکھنا چاہتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو 700 گنا اور اس سے زیادہ کر کے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب گفتگو رہے گی جاری، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین و حضرات، آج پیام صبح کا موضوع ہے صدقہ. کل ہم نے بات کی خدمت خلق کے حوالے سے، اسی کا ایک یہ ضمنی موضوع جس پر مزید بات ہوگی. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سوال یہ رکھیں گے کہ ایک جو قرض کا ذکر یہاں پر بار بار ہوا، ایک قرض اور ایک صدقہ، فضیلت قرض کی ہے یا صدقے کی، اس تعلق سے بھی ہم سوال رکھیں گے. اور کس طرح صدقہ دیا جا سکتا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں. اور خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے، اب احادیث مبارکہ کے ذریعے صدقے کی فضیلت کس انداز سے بیان فرمائی ہے. تفصیلی گفتگو ہوگی، ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہوں گی. بریک کے بعد آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम मुफ्ती नज़ीर अहमद खान साहब और मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब। आज क़याम सुबह का मौजू दीन में सदक़े की अहमियत। बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, मज़ीद गुफ्तगू होगी, टेलीफोन कॉल आपकी रिसीव की जाएंगी, लाइन्स हमारी ओपन हो चुकी हैं। इससे पहले कि मैं अगला सवाल रखूँ मुफ्ती साहब के सामने, ख़वातीन और हज़रात, कल के क्विज़ कॉम्पिटिशन का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल मैं एक बार फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ। कल हमने सवाल ये पूछा था कि मेराज के सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे आसमान पर किस पैगंबर से मुलाकात की? दुरुस्त जवाब है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और आज का सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन चचा, दूसरा ऑप्शन खालू, तीसरा ऑप्शन मामू। ख़वातीन और हज़रात, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और SMS का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, नोट फरमा लीजिए, दुरुस्त ऑप्शन रवाना फरमाइए। मुफ्ती साहब, पहले सवाल हम ये रखते हैं, क्योंकि 3-4 बड़े सवाल अभी बाकी हैं, मैं चाहता हूँ वो भी रखूँ आपके सामने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाबत हमें क्या ताकीद फरमाई है, कर्ज के हवाले से और सदक़े के हवाले से? फजीलत किसे हासिल है? देखिए, फजीलत ज़ाहिर है कि कर्ज को हासिल है, सदक़े के मुकाबले में कर्ज को। क्योंकि ज़ाहिर है आप जो असल है वो ये है बंदे की ज़रूरत पूरी करना। सदका जो आप देते हैं, जो कर्ज आप देते हैं, वो अगला ज़रूरतमंद होता है, ज़रूरतमंद बन के आपके पास आता है कि जी आप मुझे कर्ज दे दीजिए। और ये जो कर्ज है कर्ज हसना, कर्ज हसना, कि आप उसे कर्ज हसना दे देते हैं, भाई जब आपके पास हो जाए तो फिर आप लौटा दीजिएगा। और सदका जो होता है वो आप ज़रूरतमंद की ज़रूरत को देख के नहीं, बल्कि अपनी वसअत को देख के आप देते हो। तो इस बुनियाद पर उलमाए किराम ने लिखा है कि कर्ज जो देना है ये सदक़े के मुकाबले में ज़्यादा अफजल है। ठीक नहीं, उलमा किराम ने लिखा होने के साथ साथ हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर्ज की फजीलत ज़्यादा है। ठीक है मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब, इस पे ज़रा इसका रैशनल मैं चाहता हूँ ज़रा उस पर आप बात करें। देखिए, बुनियादी तौर पे इंसान जो है वो तन आसान वाक़ हुआ है और अगर उसकी ज़रूरत उसमें पूरी की जाती रहे सदक़े के तौर पे कि उसे ये पता हो कि मुझे इसे लौटाना नहीं है, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात है, वो फिर उसको लेता चला जाता है और वो बजाय अमल की तरफ जाने के बेअमली की तरफ चलता चला जाता है। ठीक। लेकिन जब आप बतौर कर्ज के वो करते हैं तो वो उसके ऊपर एक बार होता है, माली बार भी होता है और उसके कॉन्शियस के ऊपर भी बार होता है। ठीक। और ये चीज़ उसको अमल के ऊपर आमादा करती है कि ये मैंने लिया है, मैं अगर वापस नहीं करूँगा तो लोगों की नज़र में, खुद इसकी नज़र में और इंदल्लाह में इसके ऊपर माखूज़ होऊंगा और मुझे ये अदा करना है। तो ये कर्ज की जो अहमियत है वो ये है कि एक तो ये कि आप अपना माल रोक के नहीं रखें, किसी की अगर ज़रूरत है तो कोशिश करें आप उसको पूरा कर दें, कर्ज दे दें। और कर्ज देने से ये वो आता है सामने कि वो फिर उसको अदा करने के उसकी नीयत होती है, लिहाजा वो अमल की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है, ज़्यादा कोशिश करता है और इस तरह से बेअमली माशरे में वजूद में नहीं आता और इंसान से क़ुर्बत बढ़ती है। अगर मेरा भाई ज़रूरतमंद है तो मैं उसे सदका नहीं दूंगा बल्कि उसे मैं कर्ज दूंगा ताकि वो अमली ज़िंदगी में दाखिल हो। बिल्कुल, ठीक है, ताकि बेअमली की तरफ ना जाए, बेअमली की तरफ नहीं जाए। मुफ्ती साहब, ऐसा ही है? बहरहाल ये तो जिस तरह इन्होंने तशरीह कर दी, मैंने तो चूँकि आपने मसला पूछा था मैंने मसले का जवाब दे दिया। जी बिल्कुल ठीक है, कुछ कॉल लेते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी, मैं नायरा बोल रही हूँ अमरीका से। मेरा सवाल है कि ये जो बात है कि सबका बलाएं टालता है, ये मुफ्ती साहबान से सवाल है कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं, और अगर ये सही है तो फिर ये जो मुसीबत या परेशानी आती है तो उसमें सदका देने से वो टल जाती है। जी बहुत अच्छा सवाल, और ये तो अब हदीस रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी, सदका बलाएं टाल देता है। अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, और फरमाया इन्न सदक़त लतुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब व तदफ़उ मीतत अस्सौ। फरमाया कि सदका बलाओं को टाल देता है, सदक़े से अल्लाह ताला का जो गुस्सा होता है वो गुस्सा ख़त्म होता है। और सदक़े की एक बहुत बड़ी फ़जीलत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई कि जो बुरी मौत है, अल्लाह तबारक व तआला सदक़े की बरकत से बुरी मौत से भी इंसान की हिफाजत कर देता है। और हदीस मुबारक में भी ये भी है कि ज़ाहिर ख्वाब के ज़रिए इंसान को बता दिया जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अब वो जो ख्वाब है, उस ख्वाब के असरात से अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह अऊज़ु बिल्लाह का है, इसी तरह फरमाया कि इंसान सदका कर दे,
اس لیے کہ صدقے سے وہ جو آنے والی جو بلا ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. یہی جب آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کا آپ نے ارشاد فرما ہے دیا تو کہ صدقہ یہ تطفی حرف البلیہ. آخر ختم ہو گئی بات. اور اس میں بلاؤں کو ٹال جو دیتا ہے. پہلا آپ نے سوال کیا تھا کہ صدقے سے مال کس طرح بڑھتا ہے، ٹھیک. اس کے سمجھانے کے لیے اگر میں عرض کر دوں کہ دیکھیں، خون دینے سے بظاہر چیزیں دکھتی کچھ ہیں ہوتی کچھ ہیں. ٹھیک. خون دینے سے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں دکھتا یہ کہ خون جب میں دوں تو خون میرا کم ہو گیا، لیکن ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں خون دینے سے خون بڑھتا ہے اور تازہ خون آ جاتا ہے. آزاد. ٹھیک ہے. اچھا، اب قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے صدقے کے تعلق سے کہ صدقہ دے کر احسان مت جتاؤ، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، یعنی آداب بتائے جا رہے ہیں صدقہ دینے کے. یہ آیت ختم ہوتی ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پر. اس ٹکڑے کا باقی ٹکڑوں سے اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے؟ مفتی صاحب ذرا میں چاہتا ہوں آپ بات کریں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو احسان جتانا ہے، دکھاوا ہے وغیرہ وغیرہ، قرآن یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں آپ ایک انسان کی خدمت کر رہے ہیں نا، تو اس کی مالی ضرورت سے زیادہ اس کی عزت کا خیال رکھیں. ایک عزت دار خیال رکھیں. ایک عزت دار آدمی مالی ضرورت کو تو قربان کر سکتا ہے لیکن عزت کو قربان نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے عزت نفس کا خیال رکھا جائے. پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اخلاق کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ کسی سے بات کرو، یہ بہت بہتر ہے اس صدقے سے کہ آپ صدقہ دو ذلیل کر کے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اور صدقے کا یہ بھی فرمایا کہ دیکھو صدقے کی جو عادت ہوتی ہے، اس عادت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان کے دو بڑے مسئلے ہیں، یا تو ٹینشن ہے یعنی اندر کی پریشانی یا باہر کی پریشانی. اندر کی پریشانی کو حزن سے تعبیر کیا جاتا ہے، باہر کی پریشانی کو خوف سے تعبیر کیا جاتا ہے. فرمایا کہ صدقے کی جب عادت ہوگی، یعنی غریبوں کے جو حقوق ہوں گے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، میں جو صدقہ دے رہا ہوں، میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں کسی غریب پہ احسان نہیں کر رہا بلکہ اس کا حق ادا کر رہا ہوں، اس کا حق ادا کر رہا ہوں. تو اس حق کی ادائیگی جب ہوگی، اس کا سب سے بڑا فائدہ آخرت کے حوالے سے تو ہو گئی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ یہ کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، یعنی اندر کی پریشانی، دلی پریشانی، اور باہر کی پریشانی یعنی خوف، اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ بھی فرما دیا گیا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا؟ ہاں دیکھیں، ہم آپ سے ایک بات عرض کریں گے. یہ صدقے کا موضوع ایسا ہے کہ قرآن مجید میں بہت کم موضوعات ایسے ہیں جن کو اتنی تفصیل سے ڈیل کیا گیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کر اور 276 تک 15 آیات جو ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں. اس کے آداب اور ساری چیزیں کہ سرن دیا جائے، علانیہ دے دو چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے جیسے مولانا نے فرمایا کہ بھئی اس کے اوپر منت رکھنا، اس کے اوپر احسان جتانا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اتنی تفصیل سے جب لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی بات ہے تو اس کو ہم ایک دنیاوی اعتبار سے بھی بتائیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی جاننے والا تکلیف کی حالت میں ہے تو ہمیں اس سے حزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم انسان ہیں اور خاص طور پہ مسلمان کے لیے جیسے دکھ محسوس کرتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی طرح سے ارشاد فرمایا. تو اب اگر اس کی ضرورت پوری ہو گئی، وہ کچھ بہتری کی حالت میں چلا گیا تو ہم نے اس کے چہرے کے اوپر خوشی دیکھی تو ہمارا وہ حزن جو ہے وہ دور ہوا. خوف کس چیز کا؟ اگر اس وقت ہم معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم کی شرح کو دیکھیں تو لوگوں میں خوف ہے. وہ جرائم کس لیے ہیں؟ وہ ایکسپلائٹیشن کے اس سے اور محرومیت کے بنا کے اوپر پیدا ہوتے ہیں. جرائم پیدا ہونے کی معاشرے میں سب سے بڑی وجہ وہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب معاشرہ جرائم میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پورا معاشرہ انفرادی طور پہ نہیں، پورا معاشرہ ایک خوف کی اور حزن کی حالت میں ہوتا ہے. اگر یہ زکوٰۃ کا، صدقات کا اور تبرع کا یہ نظام جو ہے وہ جاری ہو جائے اور لوگوں کی ضروریات پوری ہوں، وہ جیسا مولانا نے کہا کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹینشنز جو ہیں وہ دور ہوں، تو لوگوں پہ سے بھی خوف اور حزن جائے گا اور صدقہ دینے والے اور اس نظام کو جاری کرنے والوں پہ سے بھی جائے گا. اور یہ صرف فرد کا خوف اور حزن دور نہیں ہوگا بلکہ پورے معاشرے کا خوف اور حزن دور ہو جائے گا. جی ایک کال لیتے ہیں مزید. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا، میں اختر محمود عرض کر رہا ہوں ملتان سے. جی اختر صاحب، میرا سوال صرف یہ ہے کہ قرض دینے کے بعد جی صرف اصل رقم واپس لینے کا حق ہے، سود حرام ہے. جی بالکل. اب انفلیشن جو ہے جی یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. ٹھیک. اور پھر اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ قرض دینے کے بعد تقاضا بھی نہ کرو. ٹھیک ہے، مطلب ہے اس کو مہلت دو. جی. تو
اب کافی عرصے کے بعد جب وہ پیسے واپس لے گا ٹھیک ہے، تو وہ 100 روپے کی بجائے 60 روپے لے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پھر سزا اس کو کس بات کی مل رہی ہے کہ وہ قرض بھی دے اور پیسے بھی کم دے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ خیر بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن ذرا سا موضوع سے ہٹ کر ہے. ہم بات صدقے پہ کر رہے تھے، لیکن اس پر ذرا سی بات ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں آپ کر لیجئے. انفلیشن کی بات کر رہے ہیں، جو افراط زر میں روپے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، 100 روپے دے دیے. آپ خیر سوال سمجھ گئے. ایک جملے میں کیا جواب؟ ایک جملے میں ہم جواب دیں گے کہ جب تک زر کو خود جو ہے وہ سمجھا جاتا رہے گا، مال متقوم سمجھا جاتا رہے گا، جب تک یہ مسائل جو ہیں وہ رہیں گے. یعنی روپے کو معیار نہیں سمجھنا ہے، یہاں پر وہ نیت دیکھنی ہے کہ نیت. اگر 100 روپے کی ویلیو 60 روپے رہ جاتی ہے بقول ان کے، تو وہ اہمیت نہیں ہے، اس کا تعلق تقوی سے ہے. بلکہ ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کو قرآن نے کہا کہ شیطان تمہیں فقر سے اور مال کے گھٹنے سے ڈراتا ہے. ٹھیک، آپ اس کو رکھیں، جو اصل ہے اللہ کے حکم کے مطابق لیں، سود نہ لیں. اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں اتنی برکت کرے گا کہ انفلیشن وغیرہ یہ کوئی چیز معاملہ دل کا ہے، دل کا. اللہ تعالیٰ بڑھانے والا اور اللہ تعالیٰ جی دینے والا. جی. اور قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے 700 گنا بڑھاتا ہے وہ. جی. یہ تو 40% کم کی بات کریں کہ انفلیشن سے فرض کے ویلیو جو ہے اتنی نہیں کم ہوا کرتی، لیکن چلیے اگر کم ہوئی، اللہ تعالیٰ تو اس کو 700 گنا بڑھاتا ہے. بالکل تو ٹھیک پھر ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہاں پر یہ قرض ہی کے حوالے سے جی. دیکھیں، قرض کی جو مدت مقرر کی گئی، ظاہر ہے کہ جب وہ مدت آئے گی تو مجھے بھی مانگنے کا حق ہے، اور قرض جو لینے والا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قرض واپس کرے. لیکن اگر اس کے پاس ہو، کیونکہ مثل الغنی ظلم، ایک آدمی مالدار ہے پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے، میرا قرض نہیں دے رہا، تو یہ اس کا یہ عمل یہ ظلم ہے. لیکن حالات اس کے خراب ہو گئے، اور اب یہ کہ اس کے پاس نہیں ہے، تو قرآن ہمیں یہ بھی کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کہ اگر ایک شخص اگر تنگ دست ہے تو مالدار ہونے تک، یعنی پیسہ آنے تک اسے مہلت دو. لیکن اگر اس میں اتنی استعداد نہیں، یہ مہلت دینا یہ بھی کار ثواب ہے، لیکن اگر اس میں واپس دینے کی جو ہے وہ استعداد نہیں ہے، تو یہ اسے تم معاف کر دو. اور یہ معاف کرنا مفت میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ صدقہ ہوگا، اور یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے. ٹھیک ہے. قصاص کو اگر معاف کر دو تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے. یہ حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی شخص کے جسم پر ایک زخم لگتا ہے، اس زخم کا بدلہ وہ نہیں لیتا، وہ معاف کر دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. یہی فرمانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا مفتی صاحب ایک بات یہاں پر یہ کہ قرآن کریم کی، بلکہ ابھی آپ نے ایک آیت تلاوت کی تھی لیکن ترجمہ اس کا نہیں گیا تھا ناظرین کے لیے. نرم گوئی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. یعنی نرم گوئی اور عیب پوشی، لوگوں کے عیب چھپانا، اس صدقے سے بہتر ہے جو لوگوں کو دکھ دے. ٹھیک، پیسہ دو ذلیل کر کے، جی پیسہ دو، مال دو ذلیل کر کے. ٹھیک. فرمایا کہ بہت بہتر ہے اس سے کہ تم ایک شخص سے اخلاق اور نرم گفتگو، اخلاق کے ساتھ اور نرم گفتگو اس سے کر دو، تو فرمایا کہ یہ اس کے حق میں بہت ہے. ڈاکٹر صاحب نرم گوئی، عیب پوشی، لوگوں کے عیب چھپاؤ صدقے سے بہتر ہے یہاں پر جو لوگوں کو دکھ دے. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. کتنی ایک بلیغ بات ہے یہ. اس جیسے آپ نے بات کی، اس کا خلاصہ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، ضرورت مالی سے بڑھ کے کیا ہے؟ عزت ہے. اگلے کی عزت کا خیال رکھو. تم مال دو، ضرورت پوری کرو، اور اگلے کی عزت برباد کر دو، اگلے کو ذلیل کر دو، وہ گناہ ہے. اسی کو فرق. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے قول معروفہ جو ہے یہاں پہ آیا، اس کے ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کا بھی ایک صدقہ ہے. ٹھیک. اور زبان کا صدقہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھے کہ زبان کا صدقہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان نفرت کی آگ کو بجھانا، لوگوں کی شفاعت کرنا، لوگوں کے کام کرنے کے لیے دوسرے سے کہنا کہ یہ کام، یہ اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے. تو قول معروفہ جو ہے وہ صرف شخص سے اچھی بات کہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں اچھی بات کہنا، اس کی اچھائی کو لوگوں کے درمیان پھیلانا، اس کی ضروریات کے لیے دوسروں سے کے لیے شفیع بن جانا، اس کے عیب چھپانا، اس کے عیب چھپانا. وہاں جو مغفرہ کا لفظ ہے وہ غفر سے ہے، کہ جس کے معنی اصل میں چھپانے کے ہیں، اور خود مغفرت خداوندی بھی یہی ہے کہ وہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی بخشش فرما دیتا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں ایک جگہ فرمایا، وَكَمْ مِن قَبِيحٍ سَتَرْتَهُ، پروردگار کتنی میری برائیاں ہیں کہ جو تو نے چھپا لی ہیں. وَكَمْ مِن صَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَهُ،
اور میری کتنی وہ چیزیں ہیں کہ جو مجھ میں نہیں پائی جاتی لیکن میری اچھائیوں کے طور کے اوپر تو نے لوگوں کے درمیان جو ہے اس کو مشہور کر دیا. تو یہ چیز جو ہے یہ وہ صدقہ کہ جو دیا جائے 4 پیسے دیے اور اس کے بعد اس کے اوپر منت احسان کرنا اور دوسروں کو جتانا کہ میں نے فلاں وقت کے اوپر اس کو دیا تھا، اس سے کئی گنا بہتر جو ہے وہ یہ چیز ہے قول معروف، نرم گوئی، عیب پوشی. اچھا قرآن کریم قرض کے حوالے سے ایک حدیث ذہن میں آئی جو میں نے آیت تلاوت کی نا، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے ذیل میں تفسیر ابن کثیر نے بڑی ایک اچھی حدیث روایت کی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ فرمائیے. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس کو قرض دیتا ہے اور ایک مہلت مقرر ہو جاتی ہے، اس مہلت تک اسے جو ثواب ملے گا وہ ایسا ہوگا جیسے روزانہ یہ اتنا مال صدقہ کر رہا ہے. 1000 روپے دیے 1 مہینے تک، گویا کہ یہ مہینے کے 30 دن ہر دن یہ 1000 روپے صدقہ کر رہا. ٹائم آیا اب اس کے پاس نہیں ہے، اب آپ نے اسے مزید مہلت دی 1 مہینے کی، تو اب جو آپ کو ثواب ملے گا وہ ثواب ڈبل ہو جائے گا. یعنی آپ کو اب روزانہ اگلے مہینے کے لیے روزانہ 1000 روپے کا نہیں بلکہ 2000 روپے جیسے آپ روزانہ آپ صدقہ کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ایک ہے یعنی ٹائم سے پہلے اور ایک ہے ٹائم کے بعد. تو ٹائم کے بعد جو ہوتا ہے وہ پھر ڈبل ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ موجود ہے. اچھا میرا سوال آپ کی خدمت میں، سوال کیا بلکہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو دکھاوے یا اجر کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، دکھاوا ہو ان کا، تو ان کی مثال کیا اس پہاڑ چٹان کی مٹی کی ہے کہ اس بارش ہو گئی مٹی، اس پہ کیا قرآن کریم کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. فرمایا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر جو ہے وہ تم برباد مت کرو. کالذی ینفق، وہ شخص جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان بھی نہیں رکھتا، یعنی بنیاد بھی نہیں ہے اور مقصد جو ہے وہ بھی برا ہے، دکھاوا ہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا ہے. فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے کھیت لگا، یعنی دانہ ڈالا، لیکن دانہ جو ڈالا وہ زمین پہ نہیں بلکہ چٹان کے اوپر، تھوڑی سی مٹی تھی، اس مٹی کو بنیاد بنا کے اس نے دانہ ڈال دی. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کی چونکہ بنیاد نہیں ہے، پانی برسا اور پانی برسنے کی وجہ سے جو ہے وہ جو چٹان ہے وہ بالکل صاف ہو گئی. جب چٹان صاف ہو گئی تو جو دانہ ڈالا تھا وہ ضائع ہو گیا. تو جس شخص کا مقصد برا ہوتا ہے اور جس شخص کے عمل کی بنیاد بھی نہیں ہوتی، یعنی ایمان بھی نہیں ہوتا، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ دیتا تو ہے، دکھنے میں تو وہ بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن مقصد چونکہ برا ہے، نیت بری ہے، بنیاد نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ پھر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور دیکھیں یہ جو دکھاوا ہے، اصل میں دکھاوے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بڑی بربادی آتی ہے. لوگ صدقہ نہیں کرتے لیکن دکھانے کے لیے. لیکن قرآن کریم اجازت دے رہا ہے کس چیز کی؟ بتا کر صدقہ دیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ چھپا کے دیا جائے. نہیں، وہ بالکل ایک الگ شکل ہے. ایک ہے دکھانا، وہ ایک الگ ہے، وہ ایک الگ قسم ہے. ایک ہے علانیہ صدقہ اور ایک ہے خفیہ صدقہ، چھپا کے. دیکھیں جو علانیہ صدقہ ہوتا ہے بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں علانیہ دینا پڑتا ہے دوسروں کی ترغیب کے لیے، دکھاوے کا تعلق دل سے ہے. اور علانیہ جو صدقہ ہوتا ہے، جیسے ایک مسجد بن رہی ہے، کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے، اگر چھپا کے لوگ دیں گے دوسروں کے لیے ترغیب نہیں ہوگی. تو جو اجتماعی نوعیت کے جو کار خیر ہیں وہاں علانیہ ہی اچھا ہے کہ انسان علانیہ دے تاکہ دوسروں لیکن اصل کیا ہے صدقے میں؟ خفیہ دیں. کہ دیکھیں قرآن یعنی ایک حدیث میں اس کی بڑی اچھی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑوں کو پیدا کیا فرشتوں کو حیرت ہوئی، پوچھا اے اللہ کیا اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے جو طاقتور ہے وہ لوہا ہے. پھر سوال ہوا کہ اے اللہ کیا لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہتے جی ہاں، لوہے سے بھی جو طاقتور ہے وہ جو ہے وہ آگ ہے. فرمایا آگ سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ جی ہے، پانی ہے. فرمایا کہ پانی سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی بالکل، وہ ہے ہوا ہے. فرمایا کیا اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا انسان کا خلوص یہ تمام طاقتور چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور ہے. اور خلوص کا اظہار
کس میں ہوتا ہے؟ صدقے میں ہوتا ہے کہ انسان اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن اس بات کی اجازت ہے کہ علانیہ دے سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب کا اس میں ایک جو حکمت ہے شاید وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو فرائض ہوتے ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں کھل کر سامنے، لیکن نوافل گھر میں پڑے جائیں، گھر میں پڑے جاتے ہیں، چھپ کے پڑے جاتے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے صفوان کی اور سلدہ کی، جی ہمارے معاشرے میں ایک اصطلاح رائج ہو گئی ہے، لفظ رائج ہو گیا، فلاں بڑا آدمی ہے، جی ٹھیک ہے، فلاں بڑا آدمی ہے، یعنی پہاڑ ہے، چٹان ہے، ٹھیک۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جو اس کی ظاہری نمائش ہوتی ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کو بڑا آدمی سمجھتے ہو، مضبوط آدمی سمجھتے ہو، اور اس کی اصلیت یہ ہے کہ ہلکی سی اگر بارش ہوئی تو وہ اس کی ساری ظاہری نمود و نمائش جو ہے وہ سب کی سب نکل جائے گی، اب وہ خالص ایک سخت گیر اس کے ذات کے طور کے اوپر باقی رہ جائے گا، چٹان کی مانند رہ جائے گا، اور اس سے کچھ تم برآمد نہیں کر سکو۔ اس کے فوری بعد مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دی ہے کہ لیکن جو لوگ گویا کہ صدقات دیتے ہیں، اس میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو وہ نرم مٹی کی طرح سے ہے کہ جس کے اوپر بارش برستی ہے تو اس میں سے پھر سبزہ نکلتا ہے، اور پھر اس میں دانے ہوتے ہیں، اور پھر وہ 700 والی بات۔ جی ہاں، بالکل۔ تو یہ دو وہ ہیں کہ جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، وہ زمین سے تو بہت اوپر نظر آتے ہیں لیکن وہ بے فیض ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ 700 گنا سے کم واپس کروں، اور جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور یہ ان کی کوئی وہ نہیں ہے، ان کی اگر تم پروڈکٹیوٹی دیکھو گے تو وہ معاشرے میں اس طرح سے تمہیں پھیلی ہوئی نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تمہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں مثالیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ یہ ایک پرچی آپ نکال کر مفتی صاحب کو دیجئے تاکہ ہم اس خوش نصیب شخص کے بارے میں فتویٰ جاری کریں۔ جی، مفتی صاحب فتویٰ جاری کریں کہ کس کی خدمت میں ہم انعام روانہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ کہ علماء کرام نے لکھا ہے، جی، یہ جاوید تسنیم کراچی، اچھا جاوید تسنیم کراچی سے ہیں۔ اچھا، جو بات آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ بات کریں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرا پروڈیوسر مجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کلوزنگ کریں اس کی، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ نیوز کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس صدقے کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی اور کوشش کی ہم نے سمجھنے کی کہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ترغیب دی ہے، فضیلت کیوں رکھی ہے صدقے کی، تاکہ انسان کے قریب آئے۔ اور ایک بات جو بہت اہم نکل کر آئی سامنے کے صدقے کو تمام فضائل حاصل ہیں، نوافل میں شامل ہے، لیکن قرض کسی انسان کو دینا اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ خواتین و حضرات، کل ہم بات کریں گے جس موضوع پہ، وہ موضوع ہے استقامت۔ حق کی راہ میں جو لوگ آتے ہیں ان کو قدم قدم پر استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ خواتین و حضرات، نیک کام کرنے والوں کو، نیکی پھیلانے والوں کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں ان کے ساتھ، لیکن وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کل ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ دین استقامت کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔